बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूशी पढ़ें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद बारिक अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पढ़िए जी। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। जी बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बुखारी शरीफ इंशाअल्लाह जिल्द अव्वल जो है वो मुकम्मल करेंगे, जो आलमिया सानी के निसाब के अंदर शामिल है, तो वो इंशाअल्लाह उसको पढ़ेंगे। और हदीस के हवाले से हम जो हैं इसमें पढ़ेंगे। और आपको मालूम है कि हमारे जो मदारिस का एक तरतीब होती है उसमें ये चीज़ बड़ी काउंट करती है कि आपने इल्म हदीस जो पढ़ा है, क्या आपकी सनद जो है वो मुत्तसिल है या सनद मुत्तसिल नहीं है, कि आपकी सनद जो है वो मुत्तसिल है या सनद मुत्तसिल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा काउंट कर रही होती है कि आपने किन किन असातिज़ा से पढ़ा है। तो मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी बुखारी शरीफ पढ़ने की, मेरे शेख जो थे हज़रत मौलाना सूफ़ी मोहम्मद सरवर साहब रहमतुल्लाह अलैह से। तो हज़रत से जो थी वो बुखारी शरीफ पढ़ने की तौफीक हुई, और हज़रत ने जो पढ़ी थी वो मौलाना इदरीस कांदेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जो थी उनसे पढ़ी। और फिर इस तरह आगे भी जो थी मौलाना खैर मुजन्निद साहब से भी और इनसे भी जो है, फिर इस तरह वो पीछे पूरी लड़ी चलती है शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह तक, और फिर आगे करते 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 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक वो जो आम सारी लड़ी चल रही होती है उसमें से जो है। तो ये तो बात होगी कि जी उसमें से कि है जो थी कि क्या जो उस्ताद पढ़ाने वाला है क्या उसकी अपनी सनद है, मुत्तसिल है या नहीं है। सनद से मुराद कागज़ का टुकड़ा नहीं होता, सनद से मुराद ये है कि उसने पढ़ा किससे है, और फिर जिनसे पढ़ा था उन्होंने किससे पढ़ा था, फिर उन्होंने किससे पढ़ा था। तो करते 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 ये पूरी लड़ी जो है ये आखिर तक जो है वो जुड़ती है जाकर। तो इस तरह जो होता है ये पूरी की पूरी एक वो चलेगी उसमें से, ठीक है। तो एक वो चेन होती है जो ज़रूरी होती है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के अंदर, या जो होते हैं वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला होता है कि जनाब कोई अगर बंदा हदीस पढ़ाने के लिए आया है तो हो सकता है कि उसने क्या किया, वो अपने नॉलेज से उसने पढ़ के वो आगे आ गया हो। मिसाल के तौर पे प्राइवेट एग्ज़ाम दे दिए और करते करते उसने इस तरह की सारी वो करके पढ़ लिया, लेकिन कोई उस्ताद मौजूद नहीं है, या उसका तो उस्ताद था, उसके अगले वाला जो था वो पता नहीं कौन था। बहुत से ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो आप बाहर की दुनिया में जब पीएचडी करने जाते हैं बाहर की दुनिया में, तो वो लोग मिसाल के तौर पे आप हदीस में पीएचडी करने के लिए गए हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो वो प्रोफेसर है वो खुद क्या होगा, वो क्रिश्चियन होगा या वो यहूदी होता है, और वो जो है ना वो पढ़ा रहा होता है इस तरह, ठीक है ना। तो ये जो है इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी इल्म हासिल करें तो इल्म दीन के अंदर आपकी लड़ी जो है वो लाजमी जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, लड़ी जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। नंबर 2 कि जनाब जब भी आप कोई इल्म स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा याद रखें कि जनाब कि पहले सबसे पहले मुकद्दिमा पढ़ाया जाता है कि जी मुकद्दिमा उसमें से, और उसमें कुछ मबादियात बताई जाती हैं, बेसिक्स जो होती हैं वो पहले आपको पढ़ाई जाती हैं। इल्म हदीस को शुरू करने से पहले भी हमें क्या चंद बेसिक्स का पता होना चाहिए ताकि हम
بخاری شریف کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جناب مقدمے کے اندر ہم جو بات کریں گے وہ 3 قسم کی ابھی باتیں جو ہے نا وہ بیان کی جائیں گی. ایک تو یہ کہ ہر عمل کے اندر، ہر عمل جو بھی عمل آپ کر رہے ہو اس کے کچھ مبادیات ہوتی ہیں ہر عمل کی، ٹھیک ہے. نمبر 2 علم حدیث، پھر نمبر 3 صحیح بخاری کے مبادیات کیا ہیں. ہم بخاری شریف پڑھنے جا رہے ہیں تو ہر عمل کے مبادیات ہیں علم حدیث، اور پھر علم حدیث میں سے بھی پھر صحیح بخاری کے مبادیات. تو یاد رکھو کہ ہر عمل کے جو مبادی ہیں اس میں سے کوئی بھی عمل آپ کرنے لگو تو پہلی چیز کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا. کہ آپ کے جو اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب انسانی جو عمل ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ یاد رکھ لینا، وہ 3 قسم کے انسان عمل کیا کرتا ہے، 3 قسم کے عمل کرتا ہے. ایک ہوتے ہیں انسان جو ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، ایک یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے. دوسرا عمل کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرتا ہے. اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کو مباح کہتے ہیں، کہ نہ جس میں ثواب ہے نہ جس میں کوئی گناہ ہے، جو جائز کام ہے جس طرح کے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم نے گناہ تو کرنا ہی نہیں ہے، گناہ تو ہم نے کرنا نہیں. کیوں گناہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ گناہ تو کیا ہے، سانپ اور بچھو کو اپنی قبر میں بھرنے کے مترادف ہے. کہ ہم اپنے ٹرنک کے اندر کیا کر رہے ہیں، سانپ اور بچھو بھر کے لے کے جا رہے ہیں. اگر گناہ کر کے جائیں گے تو قبر میں جائیں گے تو پہلے ہی کیا ہے، سانپ اور بچھو بھر دیا ہم نے. تو گناہ تو ہم نے چھوڑنے ہیں ہی ہیں ہر حال میں، چاہے ہم علم حدیث پڑھیں نہ پڑھیں جو بھی ہے، لیکن گناہ نہیں کرنا. پہلا کام تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کہ جو ہے اس میں سے اچھا دوسرا کام کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو جو ہے دوسرا کام کیا ہو گیا، وہ جو مباح چیزیں ہیں، مباح چیزیں جو ہیں جیسا کہ آپ نے مباح کام کیا ہے کہ اگر آپ جو ہم جائز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہ اس پہ ثواب ہے نہ اس کے اوپر کوئی گناہ ہے. یہ ایسی مثال ہے، پہلی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ کسی جگہ گیا اور اندھیرے کے اندر اس نے بہت سی چیزیں جمع کر لیں. جب گھر آ کے اس نے کھولا تو دیکھا تو اس میں تو سانپ اور بچھو نکل رہے تھے، سانپ اور بچھو نکل رہے تھے. تو ایسے ہی جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہے جب وہ قبر میں پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کیا کر دیا، سانپ اور بچھو قبر میں پہلے پہنچا دیے ہیں. اس لیے سانپ اور بچھو کو تو بھاگیں ان سے، ان کو تو بچیں. دوسری قسم مباحات کی مثال کیسی ہے کہ آپ نے بہت سی چیزیں جمع کی اور جب گھر آ کے کھولا، اس کو ٹرنک کو کھولا تو دیکھا تو اس کے اندر تو پھر کیا تھا، اس کے اندر تو خالی پتھر موجود تھے اور وہ کسی کام کے نہیں تھے، بس آپ کے جو ہیں. تو ایسے ہی جو بندہ مباحات کے اندر اپنی زندگی لگا دیتا ہے تو قبر میں جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ نہ ثواب نہ اس کے لیے، تو اس نے کیا جمع کرتا رہا، گویا کہ پتھر جمع کرتا رہا. تو تیسرا انسانی عمل کیا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے. اس کی مثال کیسی ہے کہ آپ نے جا کے کسی جنگل میں گئے، آپ نے اپنے ٹرنک میں چیزیں جمع کی، گھر آ کے کھولا تو دیکھا تو ہیرے جواہرات تھے، ہیرے جواہرات کھلے ہوئے آپ کے پاس جو ہے. ایسے ہی جو انسان نیکی کرے گا قبر میں پہنچے گا، جب جائے گا تو مزہ آئے گا کہ جی کیا ہوں گے، تو آگے تو ہیرے جواہرات اور ہر قسم کی چیزیں وہ ہوں گی، ٹھیک ہے نا. لیکن تیسری قسم کے اندر یاد رکھو، اس میں تیسری قسم کے اندر دوسری قسم کو بھی آپ نیکی بنا سکتے ہو کہ اچھی نیت کر لو، مباحات کو آپ اچھی نیت کے ساتھ کر لو تو وہ نیکی بن جائیں گے. اور تیسری قسم میں یاد رکھو، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ علم حاصل کیا تھا آپ نے یا نیکی کوشش کی سارا، لیکن نام کی طلب تھی کہ میرا نام بڑا روشن ہو جائے، میرا وہ ہوگا کہ جی بڑا عالم ہے. تو یاد رکھو کہ قیامت کے دن حدیث کے اندر جیسے ہم سب کو معلوم ہے کہ ایک عالم کو بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا.
اور ان کو کیا کر دیا گیا، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو عالم سے جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ میں تو ساری زندگی پڑھتا پڑھاتا رہا ہے اللہ آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے تو اس لیے یہ کیا تھا سارا کچھ کہ تجھے لوگ بڑا عالم کہیں، تجھے لوگ بڑا عالم کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو وہ جو ہے تجھے دنیا میں کہہ دیا لوگوں نے، کیا ایسے ہی سخی سے وہ کیا جائے گا، سخی کو بھی پھینک دیا جائے گا، ایسے ہی جو ہے شہید جو ہے اس کے اوپر بھی۔ تو اس لیے پہلا کام تو کیا ہے کہ اپنی نیت درست کرنی ہے کہ یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی رضا کی خاطر پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں یہ جو ہے یہ باتیں معلوم ہوں گی، ہم اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں گے، آگے لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ بس یہ جو ہے یہ پہلا کام جو ہے، یہ پہلا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے انسان کی یہ نیت درست ہونی چاہیے، یہ کسی بھی کام کی مبادیات میں سے ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی کام کرنے لگے ہو، جو بھی کام کرنے لگے ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یاد رکھو کہ جب بھی کوئی کام کرنا ہو تو آپ کے اندر وہ 2 کوالٹیز ہونی چاہیے، آپ امانت دار بھی ہو اور آپ اس کام کو سمجھنے والے بھی ہو، آپ قوی بھی ہو اس کام کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو قوی بھی ہو اور کیا ہو، اور امانت دار بھی ہو، یعنی علم کو آپ جو حاصل کرنے کے لیے آئے ہو تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس میں گڑبڑ نہیں کرنی ہے، کچھ نہیں کرنا۔ ایک تو یہ خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور دوسری بات آپ کے اندر قوت ہونی چاہیے، آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے اس علم کو حاصل کرنے کی۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کمزور ہے تو وہ کیا کرے، تو کمزور آدمی محنت سے وہاں پہ پہنچ سکتا ہے جہاں پر بڑے بڑے تگڑے لوگ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ کمزور آدمی محنت کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، تو وہ آگے پہنچ جاتا ہے بہت سے قوی لوگوں سے بھی جو ہے۔ تو اس کی کیا قوت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا محنت کرنی ہے، دوسری بات یہ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ وہ اسباب اور وہ آلات، ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے آپ نے جو آپ کے علم کے اندر معاون ہوتے ہیں ان کی قدر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اگر مدرسے کے اندر تو جو ہے نا اساتذہ ہیں، کتابیں ہیں، قلم ہے، دوات ہے، کوئی چیز بھی ہے، ٹھیک ہے نا، مدرسے کی چیزیں ہیں، آپ کو علم کے اندر جو بھی وہ ہے قلم ہے، اس کو عزت کیا کریں۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو قلم، خاص طور پہ انگریزی خواں طبقہ جو تھا، ہم خود بھی یہ کیا کرتے تھے، لیکن مدرسے میں آ کے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ سمجھ آئی کہ تو قلم کوئی مانگتا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یوں کر کے اس کو کیچ کرو کیچ کرو، بال پوائنٹ ہی ہے جو کچھ بھی ہے، حالانکہ کیا ہے قلم کی تو قسم اللہ نے کھائی ہے، قلم کی تو قسم، اس کا بھی کیا ہے اپنا ایک ادب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بھی ایک ادب ہے، وہ آپ کا علم کا ذریعہ ہے، اس کا ایک اپنا ایک ادب ہے، کتاب کا اپنا ایک ادب ہے، کاپی کاغذ سفید کاغذ ان کے اپنے آداب ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے انسان وہ کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح ہی پھر اس سبق کے آداب جو ہیں وہ انسان کے اندر مکمل ہونے چاہیے کہ انسان وقت کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ استاد کی بات سنے، ٹھیک ہے نا، جو چیز ہو لکھنے کی ہو وہ لکھ لے، جو بات رہ گئی ہے اس کو دوبارہ سن کے جو ہے کوشش کر لے۔ یہ تو تھے کہ جی یہ مبادیات وہ آ گئے اس میں سے۔ اب ہم آتے ہیں جناب علی، علم حدیث کے مبادیات کیا ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے علم حدیث، کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ پچھلے سال پڑھ چکے ہیں، جو اصول حدیث وغیرہ بھی پڑھ لیے ہیں آپ نے، تو اس کے اندر سے بھی کچھ چیزیں جو ہیں اور تھیں تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں سے کیا ہے، سب سے پہلے تو بھائی حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، کہ جو ہم حدیث کی تعریف کرتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی حدیث کسے کہتے کیسے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی حدیث ہے کیا۔ تو حدیث کیا ہوتی ہے، ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، وہ کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر،
یہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث کہلاتی ہے۔ قول اور فعل تو آپ سارے جانتے ہیں۔ تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے پہ کیا کی؟ اس پہ انکار نہ فرمایا، خاموش رہے۔ مثال کے طور پہ صحابہ نے کوئی کام کیا، اس میں خاموش رہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام جائز تھا، کیونکہ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فوراً منع فرما دیتے کہ بھئی یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ یہ نبی کی شان ہوتی ہے کہ وہ غلط کام بالکل برداشت نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام جائز تھا، تو اس کو کہتے ہیں تقریر۔ تو اس لیے وہ جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ اچھا، اب اگر حدیث کو حدیث کہا کیوں جاتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے، جو ٹیکنیکل ٹرم اب یوں سمجھ لو کہ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کہ حدیث کو حدیث کہا کیوں جاتا ہے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے آپ سے کہ جی حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں لوگ، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حدیث اصل میں یہ بنی ہے حادث سے۔ حادث، ٹھیک ہے نا، حادث۔ یہ حادث کیا ہوتا ہے؟ یہ قدیم کو اپوزٹ ہوتا ہے، قدیم کا اپوزٹ ہے۔ قدیم جو ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، تو قرآن کریم کیا ہے؟ قدیم ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قدیم ہے، ہمیشہ سے تھا نا، لوح محفوظ کے اندر رہا، اور اس میں سے تو یہ کیا ہے؟ یہ قدیم ہے۔ تو اس کے اپوزٹ کیا ہوئی؟ حدیث، حادث۔ یہ جو تھی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فعل کیے، جو کہا فرمایا، جو کچھ ہوا، وہ کیا کہلائی؟ وہ حدیث کہلائی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بن گئی کہ اس کو حدیث کہا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض لوگوں نے یہ جو تھا نا کہ جو آپ نے سورہ ضحیٰ کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہے، دیکھیں حدیث کیا ہے؟ قدیم کی ضد ہے، اپوزٹ ہے قدیم کی۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم قدیم ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ قدیم ہے۔ کیا مطلب قدیم ہے؟ ہمیشہ سے، کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہیں؟ قدیم ہیں۔ تو اللہ کی صفات بھی کیا ہیں؟ قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ قدیم ہے۔ حدیث حادث سے نکلا کہ وہ اس کے مقابلے کے اندر کہ وہ حادث تھی، تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، فرمایا، اور جس پہ خاموشی اختیار کی، تو کیا کہلائی؟ پھر وہ حدیث کہلائی جو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو دوسری وجہ یہ کہا جاتی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ ضحیٰ کے اندر یہ جو بات آتی ہے نا کہ ہم نے آپ کو ناواقف پایا، ناواقف پایا، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ یہ تھا کہ جی پہلے جو تھی، لیکن پھر ہم نے کیا کر دیا؟ آپ کو، ہم نے آپ کو یعنی علم شریعت جب عطا کیا، علم شریعت عطا کیا، تو اس کے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علم شریعت عطا کیا ہے، آپ اس کو کیا کیجئے؟ فحدث، اس کو بیان کیجئے آگے، جو ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو علم نیت اس میں سے، تو یہ بیان کرنا کیا ہوا؟ حدیث کہلایا، بیان کرنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو یہ حدیث، حدث سے جو ہے نکلا کہ آپ اس کو کیا کیجئے؟ بیان کیجئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اس کو کیا کہہ دیا گیا؟ حدیث کہہ دیا گیا۔ اس کی دوسری وجہ تسمیہ بھی بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھا کہ اس کی وجہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تھا حدیث اور حدیث کی وجہ تسمیہ۔ ایک ہوتا ہے بچوں
ایک چیز ہے جس کا نام ہے علم حدیث. علم حدیث دیکھو، حدیث تو کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر. اور علم حدیث کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ علم ہے نا، حدیث کا علم جو حاصل کرنا ہوگا، اس کی بھی کی تعریف ہوگی کوئی. تو وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوا علم، وہ ایسا علم ہے یعرف بہ، کہ جس کے ذریعے سے جانے جاتے ہیں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و تقریراتہ. یعنی یہ علم، بس اس میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہو گیا، علم حدیث کیا ہے؟ وہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں کہتے ہیں نا کہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اور کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ جناب آپ کون سے کیا کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں علم حدیث پڑھتا ہوں، علم حدیث پڑھتا ہوں. یعنی تو اس میں سے وہ کیا ہے کہ وہ ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو جانتے ہیں. یہ کیا کہلائے گا؟ یہ علم حدیث کہلائے گا. اچھا جی، اب علم حدیث کا موضوع کیا ہوگا؟ موضوع کہتے ہیں کہ اس میں جو جس چیز کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، کسی بھی علم کے بارے میں، جیسے علم طب آتا ہے تو انسان کا بدن کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا موضوع ہوتا ہے. کوئی بھی علم ہوتا ہے اس کے اپنے موضوعات. تو علم حدیث کے اندر موضوع کیا ہے؟ وہ علم حدیث کا موضوع ہے ذات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حیث ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. یہ کیا ہے؟ ہم حضور وسلم کی ذات کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں؟ علم حدیث کے اندر جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، اور اس کی غرض کیا ہوتی ہے؟ غرض بھی کیا ہے؟ معرفت العقائد والاخلاق کی والاحکام الفرعیہ. دوبارہ سنیے، معرفت العقائد والاخلاق والاحکام الفرعیہ لرضا اللہ تعالی. احکام فریہ، عقائد، احکام اور اخلاق کے فریہ، ایک اصول ہوتے ہیں، ایک فرع ہوتے ہیں، تو جو اس سے آگے نکلتے ہیں. تو ان احکام کو جاننا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو یہ جو ہے یہ کیا کہلائے گی؟ اس کی غرض کہلائے گی. اور یاد رکھیں، حضرت جو تھے جب بیان کیا کرتے تھے اور بڑے جوش کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، اور سبق بھی پڑھاتے تھے بڑے جوش کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، حدیث پڑھنا کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھ گیا جا کر. کیونکہ کیا چل رہا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضور وسلم آئے، حضور وسلم گئے، حضور وسلم نے کھانا کھایا. تو یہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسا کہ بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے بیٹھا ہوا ہو. اتنی ایک ایسے مزے کی چیز ہے. اور ہمارے استاد صاحب ہیں مفتی حسن صاحب نام برکاتم، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ دیکھو، یہ تو شربت ہے، شربت، جتنا پیے جاؤ، جتنا پیے جاؤ، مزے ہی مزے جو ہیں حدیث کی جو ہے اس میں سے، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور بار بار کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. تو بار بار کیا چل رہا ہوتا ہے؟ درود شریف چل رہا ہوتا ہے. اور درود شریف کیا ہے؟ قبول ہی قبول ہے. حدیث ایسی یہ بابرکت ایک وہ ہوتی ہے. اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ جناب پورے دھیان کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، تاکہ کیا ہو جائے، کیا پتہ یہی ہماری جو ہے نا وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے. یہی باتیں جو ہیں کہ یا اللہ ہم نے بھی کیا کی تھی؟ حدیث کو پڑھا تھا، حدیث کو پڑھا تھا ہم نے جو ہے. اس لیے جو ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ جو ہے، اور جو دور حدیث کے طلباء ہوتے ہیں، یہ بالکل میں نے اس کا اپنا ذاتی میرا تجربہ بھی ہے. جب میں دور حدیث کے اندر آیا تو مجھے ایک مولوی صاحب نے کہا، وہ بہت پرانے جامعہ کے فاضل تھے، ہمارے ساتھ مسلم شریف پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یاد رکھنا، علم جب دور حدیث میں انسان ہوتا ہے تو اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں. ہمارے لیے کیا تھا؟ ہمارے لیے تو ایک ایسی وہ بات تھی کہ جس میں سے ہوتا ہے کہ ایسے طالب علم ہوتے ہیں. لیکن میں نے ذاتی طور پہ تجربہ کیا ہے کہ واقعی حدیث پڑھنے والے طالب علم کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں.
بار بار روزانہ، کیونکہ وہ حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ سن رہا ہے بار بار جو ہے، اور اس میں سے کر رہا ہے، تو اس کی جو ہے نا وہ خاص اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا کہ کوشش یہ کرنی ہے کہ بھئی ہم نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آتا بھی ہے کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے نا، جمعے کی رات کے جو ہے یا اس میں سے جو ہے یا جمعے کو یا جمعے کی جو اس میں سے ہوتا ہے، تو ہمارے لیے کیا ہے انشاءاللہ کیا ہوگا، یہ آج کے جو وہ ہے یہ بھی انشاءاللہ ایک ذریعہ ہوگا کہ ہم نے کم سے کم کیا کیا ہے، ہم نے اس علم کو سٹارٹ کیا ہے، اس اور نیت کیا کر لیں کہ ابھی سے درست کر لیں کہ کم سے کم قیامت کے دن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو تو کیا نہ ہو، ہمیں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، ان کے سامنے جو ہے ہمیں کوئی شرمندگی نہ ہو. تو اس لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں. میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ہماری کوئی غرض نہ ہو اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جائیں، اس کے اندر راضی ہو جائیں، حدیث کے اندر جو ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.